वुदरिंग हाइट्स एमिली ब्रॉन्टे के नॉवेल का उर्दू तर्जुमा 1801। ये बंगला जिसका नाम ग्रेंज है, मैंने हाल ही में किराए पर लिया है। शहरों के हंगामों और शोर शराबों से दूर रहने वालों के लिए इंग्लिस्तान भर में इससे ज़्यादा खूबसूरत और पुरसकून जगह शायद ही कहीं हो। अभी अभी मैं इस बंगले के मालिक मिस्टर हीथ क्लिफ से मिलकर आ रहा हूँ, जो मेरी ही तरह तन्हाई पसंद और आदम बेजार है। जो ही मेरा घोड़ा नज़दीक पहुंचा, मालिक मकान जेबों में हाथ डालकर मुझे घूरने लगा। मैंने पूछा, क्या आप ही मिस्टर हीथ क्लिफ हैं? उसने इस बात में सर हिलाया तो मैंने कहा, मुझे लॉकवुड कहते हैं। आपके बंगले ग्रेंज का नया किराएदार हूँ। यूं बगैर इत्तला चले आने की माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैंने यही मुनासिब समझा कि ग्रेंज का कब्जा लेते ही आपके सलाम के लिए हाजिर हूँ, क्योंकि मुझे पता चला था कि ग्रेंज के नए किराएदार के मुतालिक आप कुछ परेशान थे। परेशान मुझे कौन कर सकता है? ग्रेंज मेरी ज़ाती मिल्कियत है। आओ आओ, उसने कुछ इस तरह कहा जैसे कह रहा हो, कहाँ से टपक पड़ा यह कमबख्त। और वाकई आओ कहने के बावजूद उसने गेट की जंजीर न गिराई। यह देखकर कि यह शख्स तो मुझसे भी ज्यादा आदम बेजार है, मैंने फैसला किया कि इससे दो दो बातें हो ही जाएं। जब उसने मेरे घोड़े की छाती का दबाव जंजीर पर बढ़ता हुआ महसूस किया तो जंजीर गिरा दी और मुझे अंदर आने का इशारा करते हुए जोर से बोला, जोसेफ, ओ जोसेफ, मिस्टर लॉकवुड का घोड़ा संभालो और कुछ पीने पिलाने का सामान ऊपर लाओ। अगरचे सब्जा यहाँ बड़ी बेतरतीबी से लगा हुआ था और मवेशी इधर उधर मुंह मार रहे थे, लेकिन मैंने अंदाजा लगाया कि इस वीराने में मुलाजिम भी हैं और खाने पीने का इंतजाम भी। बूढ़े जोसेफ ने मेरा घोड़ा संभाला और बोला, अल्लाह खैर करे। यह मुलाजिम काफी बूढ़ा लेकिन खासा तनोमंद था। वुदरिंग हाइट्स हीथ क्लिफ की रिहायशगाह का नाम है, जो ग्रेंज से चंद मील के फासले पर वाक़ है। यहाँ की मकामी बोली में वुदरिंग ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ अक्सर तेज़ व तुंद आंधियाँ आती रहती हों, हवाएं चीखती हुई और तूफान चिल्लाते हुए गुजर जाते हों। दरख्तों की यहाँ क्या मजाल के बढ़ सकें। ढलवान सतह पर उगे हुए चंद दरख्त शुमाल से आती हुई तेज हवाओं के थपेड़ों के आगे सहम कर रह गए थे। मकान बनाने वाले ने खिड़कियां छोटी और मजबूत बनाई थीं, छतें बाहर को निकली हुई थीं कि हवा का जोर तोड़ सकें। डेहरी में से गुजरते हुए मैं ठिठका। लकड़ी के दरवाजे पर अजीब अजीब किस्म की तस्वीरें खुदी हुई थीं। उनमें शाहीन की चोंच और शेर के धड़ वाले जानवर की तस्वीर बहुत उम्दा थी। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे बने हुए थे। दरवाजे के ऐन ऊपर लिखा हुआ था, हेरिटन अर्नशॉ। दिल तो चाहा कि मालिक मकान से इन चीज़ों के मुतालिक पूछूं, लेकिन गेट पर उसका रवैया कुछ ऐसा मायूस कुन था कि या तो मैं चुपचाप अंदर चला आऊं या वापस हो जाऊं, और मैं अंदर आने का पक्का इरादा कर चुका था। अंदर दाखिल होते ही कदीम वज़ा का फर्नीचर और बर्तन नजर आए। फर्श सफ़ेद पत्थर का बना हुआ था। कोने में ताक के नीचे भूरे रंग का एक कुत्ता और कुतिया च्यों च्यों करते हुए बहुत से पिल्लों के दरमियान बैठे हुए थे। कमरे और उसके सामान से मैंने यह तासुर लिया कि यह इस इलाके की किसी मखसूस काश्तकार का घर है। यह काश्तकार बहुत मेहनती और उनके हड्ड पैर बड़े चौड़े चकले होते हैं। शाम के खाने के बाद बेर से भरे हुए मग लेकर बैठ जाते हैं और दुनिया जहान की गपें हाँकते हैं। लेकिन ये तमाम सिफात हीथ क्लिफ के चेहरे मोहरे से नजर न आती थीं। तंग मिजाज सा आदमी, काफी हद तक संजीदा, लिबास और तौर तरीकों से मकामी लोगों की तरह गंवार भी दिखाई न देता था। सांवला रंग लेकिन हसीन नकूश, कद लांबा और जिस्म सेहतमंद। शायद बाज लोग पहली नज़र में उसे नीच जात ख्याल करते हों, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि बाज लोग
ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ظاہری رکھ رکھاؤ سے ان کی طبیعت و کردار کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں ہیتھ کلف کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کتیا اپنے پلوں کو چھوڑ کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے پیار سے اس کا سر سہلایا تو وہ غرائی۔ ہیتھ کلف بولا، اسے مت چھیڑو، یہ مہمانوں کی عادی نہیں۔ چونکہ ملازم ابھی تک نہ آیا تھا اس لیے ہیتھ کلف مجھے کتوں میں گھرا چھوڑ کر نیچے چلا گیا۔ کچھ دیر تو میں تنہائی میں آرام سے بیٹھا رہا، پھر میں نے یوں ہی شغل کے طور پر کتے کو منہ بنا کر دکھایا اور کتیا کو آنکھ مار دی، لیکن کتیا بڑی وزادار نکلی۔ اس نے اپنی ہتک محسوس کی اور آؤ دیکھا نہ تو میرے گھٹنے پر لپکی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اسے دور پھینکا اور جلدی سے اپنے اور اس کے درمیان ایک میز کھینچ لی، لیکن اس کارروائی نے درجن بھر پلوں کو اکسا دیا تھا اور وہ سب میری طرف منہ اٹھا کر بھونکتے ہوئے مجھ پر پل پڑے۔ کوئی میرا کوٹ کھینچ رہا ہے، کوئی پتلون۔ ان بلاؤں سے جان بچانے کے لیے میں زور سے مدد کے لیے چلایا، لیکن ہیتھ کلف یا اس کے کسی ملازم کو میری مدد کرنے کی جلدی نہ تھی۔ وہ عام رفتار سے ذرا بھی زیادہ تیز نہ چلے، لیکن میری خوش قسمتی سے گھر کی ایک ملازمہ کو رحم آ گیا۔ وہ فرائی پین لیے بھاگی آئی اور اپنی زبان اور فرائی پین سے کچھ ایسی کارروائی کی کہ ہر طرف خاموشی طاری ہو گئی۔ اب ہیتھ کلف آیا اور بولا، کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا؟ یہ جو سوروں کا ریور آپ نے پال رکھا ہے، مہمانوں کے ساتھ تو یوں سلوک نہ کرنا چاہیے۔ وہ بوتل میز پر رکھتے ہوئے بولا، انہیں کوئی نہ چھیڑے تو یہ کچھ نہیں کہتے، لیجئے پیجئے۔ میں نے غصے سے کہا، جی نہیں شکریہ۔ وہ بولا، تو کیا کسی کتے نے کاٹ تو نہیں لیا؟ کاٹتا تو میں جبرانہ توڑ ڈالتا۔ ہیتھ کلف میری بات سن کر پہلی بار پریشان ہوا۔ نہیں مسٹر لاک ووڈ، بات یہ ہے کہ اس دور دراز علاقے میں مہمان آتے ہی نہیں، اس لیے سچی بات تو یہ ہے کہ مہمانوں کے استقبال کا سلیقہ نہ مجھ میں ہے نہ ان میں۔ میں نے اس معذرت کو قبول کر لیا۔ اس نے بھی غالباً یہ محسوس کر لیا تھا کہ ایک اچھے کرایہ دار سے برا سلوک ہوا ہے، چنانچہ اس نے اپنے مزاج کے خلاف نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے دوسری باتیں شروع کر دیں۔ وہ مجھے خاصا ذہین آدمی نظر آیا۔ میں اگلے دن آنے کا کہہ کر اٹھ آیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن میں وہاں دوبارہ جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اگلے دن بعد دوپہر دھند سی چھا گئی، موسم نم آلود ہو گیا۔ میں نے سوچا بجائے اس کے کہ اس کوہر آلود فضا میں جھاڑیوں اور دلدلوں سے میں گزرتا پھروں، کیوں نہ کمرے میں بیٹھ کر انگیٹھی دہکا کر کچھ مطالعہ کروں۔ اس خیال سے کمرے کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نوکرانی کمرے میں صفائی کر رہی ہے اور کمرہ گرد سے اٹا پڑا تھا۔ میں فوراً پلٹا، ٹوپی سر پر رکھی اور 4 میل کا فاصلہ پیدل طے کر کے ایسے وقت وودرنگ ہائٹس پہنچا جب برف باری شروع ہو چکی تھی اور میرے انگ انگ میں سردی سرایت کر چکی تھی۔ میں زنجیر پھلانگ کر اندر داخل ہوا۔ دروازہ کھٹکھٹا کر میرے ہاتھ تھک گئے، کتے بھونکنے لگے، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ میں سوچنے لگا، یہ بدتمیز اور بے مروت لوگ اسی قابل ہیں کہ دنیا سے الگ تھلگ رہیں۔ بھلا سرے شام دروازوں کی کنڈی چڑھا کر بیٹھنے میں کیا تک ہے؟ میں نے آخری کوشش میں دروازے پر 2 ہتھڑ مارا تو جوزف نے کھڑکی سے سر باہر نکالا اور بولا، کیا پاکھنڈ ہے؟ اس وقت کیا لینے آئے ہو؟ مالک کو ملنا ہے تو گھوم کر پچھلی طرف سے آؤ۔ میں نے جھلا کر پوچھا، تو کیا تم ادھر سے دروازہ نہیں کھول سکتے؟ گھر میں اور کوئی نہیں ہے کیا؟ صرف مسز ہیتھ کلف ہیں، لیکن وہ دروازہ نہیں کھولے گی۔ تم چاہو تو ساری رات کھٹکھٹاتے رہو۔ کیوں؟ تو کیا تم اسے بتا نہیں سکتے کہ میں کون ہوں؟ نہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ کہہ کر جوزف کا سر غائب ہو گیا۔ اب برف باری تیز ہو چکی تھی۔ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔ گھر والوں کی ناراضی کا خطرہ مول لے کر میں آخری بار دروازہ کھٹکھٹانے ہی والا تھا کہ ایک نوجوان جو اس یخ بستہ موسم میں محض ایک قمیص پہنے ہوئے تھا، کندھے پہ بیلچہ اٹھائے پیچھے سے آیا اور مجھے بلا کر لے گیا۔ برآمدے اور ڈیہری میں سے گزر کر بالآخر ہم ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے۔ کونے میں کوئلوں کی انگیٹھی دہک رہی تھی۔ میں نے جھک کر مسز ہیتھ کلف کو سلام کیا۔
اس نے میری طرف دیکھا ضرور، لیکن نہ سلام کا جواب دیا نہ بیٹھنے کو کہا، خاموش رہی۔ میں نے خود ہی بات شروع کی، موسم بہت خراب ہے، ایسے میں ملازموں کو خیال رکھنا چاہیے کہ مہمانوں کو دروازے پہ انتظار نہ کرائیں، بڑی مشکل سے اندر پہنچا ہوں۔ اس نے پھر میری طرف دیکھا، آنکھیں چار ہوئیں، لیکن وہ سرد مہری اور بیزاری سے مجھے دیکھتی ہی رہی۔ وہ نوجوان جو مجھے اندر لے کے آیا تھا ترشی سے بولا، بیٹھ جاؤ، وہ ابھی آتے ہوں گے۔ میں کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کل والی کتیا مجھے دیکھ کر دم ہلانے لگی جیسے واقف ہو گئی ہو۔ میں نے پھر گفتگو کا بہانہ تلاش کرتے ہوئے کہا، کتنی پیاری کتیا ہے، اس کے بچے آپ کسی کو دے دیں گی کیا؟ وہ نہایت برہم ہو کر بولی، یہ میرے نہیں ہیں۔ میں نے ایک بار پھر موسم کا ذکر چھیڑا تو وہ بولی، آپ کو اتنے برے موسم میں گھر سے نکلنے کی کیا مصیبت پڑی تھی؟ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور انگیٹھی پر سے ٹین کا ڈبہ اٹھانے لگی تو اس کا سراپا جو پہلے سائے میں تھا اب واضح ہو گیا۔ 16-17 سال کی نرم و نازک سی لڑکی، پیارا چہرہ، کانوں میں سنہری بالیاں، نہایت خوبصورت آنکھیں، لیکن ان میں پریشانی، اداسی اور جھنجھلاہٹ عیاں تھی۔ ڈبہ اونچی جگہ تھا اور اس کی پہنچ سے باہر۔ میں نے اٹھ کر مدد کرنا چاہی تو وہ تیزی سے پلٹ کر بولی، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، میں خود ہی اٹھا لوں گی۔ میں نے معذرت کی۔ ٹین کے ڈبے سے چمچہ بھر چائے نکال کر کیتلی میں ڈالنے سے پہلے وہ بولی، کیا آپ کو چائے پہ بلایا گیا ہے؟ میں نے کہا، کوئی مذائقہ نہیں، پی لوں گا۔ وہ گویا بھپڑ کر بولی، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا آپ کو مدعو کیا گیا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جی نہیں، آپ ہی دعوت دے ڈالیے۔ اس نے تیزی سے چائے واپس ڈبے میں ڈال دی، ڈبہ انگیٹھی پر رکھا اور کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے، وہ سخت غصے میں تھی۔ اس دوران وہ لڑکا جو مجھے اندر لے کر آیا تھا مجھے یوں دیکھتا رہا جیسے میں اس کا دشمن ہوں اور وہ مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میرا ذہن واضح نہیں تھا کہ کیا وہ اس گھر کا ایک فرد ہے یا ملازم۔ لباس اور گفتگو سے وہ بالکل گنوار اور اجڑ دکھائی دیتا تھا۔ جو بات مسٹر اور مسز ہیتھ کلف میں نظر آتی تھی اس میں بالکل نظر نہ آئی۔ غالباً اس نے اپنے بھورے بالوں میں کبھی کنگھی نہ کی تھی، اس کی قلمیں ریچھ کی طرح بڑھ کر گالوں سے ہوتی ہوئی ٹھوڑی تک آئی ہوئی تھیں۔ اس کی کلائیوں کی رنگت سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ پیشہ ور مزدور ہے۔ اس کے باوجود اس کے سراپا سے بے پرواہی اور نخوت ٹپک رہی تھی۔ وہ مسز ہیتھ کلف سے بھی بے پرواہی برت رہا تھا۔ میں بھی ششو پنج ہی میں تھا کہ ہیتھ کلف کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے اٹھ کر سلام کرتے ہوئے کہا، لیجئے صاحب، میں آ گیا ہوں، اور ہو سکتا ہے برف باری ختم ہونے تک یہیں رکنا پڑے۔ اس نے اپنے کوٹ پر سے برف جھاڑتے ہوئے کہا، عجیب بات ہے، آپ اس طوفان باد و بارہ میں بھی گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ واپسی پر آپ کو دلدلوں میں سے راستہ تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہاں کے باشندے خود برف باری میں راستہ بھول جاتے ہیں، پھر آپ تو اجنبی ہیں، اور یہ برف باری جلد تھمتی دکھائی نہیں دیتی۔ تو آپ میرے ساتھ کسی کو بھیج دیجیے گا، میں نے تجویز پیش کی۔ جی نہیں، یہ بہت مشکل ہے، اس نے نہایت رکھائی سے کہا۔ کیا واقعی؟ میں نے پریشان ہو کر کہا، پھر تو مجھے خود ہی راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ میری بات پر دھیان دیے بغیر وہ لڑکی سے بولا، کیا تم چائے بنا رہی ہو؟ وہ بولی، تو کیا یہ چائے پئیں گے؟ ہیتھ کلف گرج کر بولا، جلد بناؤ چائے۔ یہ الفاظ اتنے برے اور تلخ لہجے میں کہے گئے تھے کہ میں گھبرا گیا۔ میرے ذہن میں ہیتھ کلف کا جو وقار تھا وہ زمین پر آ رہا۔ چائے بن گئی تو وہ مجھ سے مخاطب ہوا، ذرا کرسی ادھر لے آئیے، اور ہم سب چائے پینے لگے۔ وہ لڑکا بھی جو مجھے ساتھ لایا تھا ہمارے ساتھ شریک تھا۔ چائے کے دوران خاموشی نے ماحول کو بوجھل بنا دیا تھا۔ میں نے سوچا، یہ لوگ خواہ کتنے ہی خشک مزاج کیوں نہ ہو، روزانہ تو یوں چپ چاپ چائے نہ پیتے ہوں گے۔ ہو نہ ہو یہ خاموشی اور کشیدگی میری ہی وجہ سے ہوئی ہے۔ چنانچہ میں نے مہر سکوت توڑتے ہوئے پہل کی، کتنی عجیب بات ہے کہ انسان اپنے دوستوں، یاروں، رشتہ داروں سے الگ ہو کر اپنی مرضی کے مطابق الگ تھلگ زندگی گزارے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کی بیگم آپ کے ساتھ ہے۔ میری بیگم؟
ہیتھ کلف کے چہرے پر نفرت بھری مسکراہٹ آ گئی اور وہ بولا، جی میرا مطلب مسز ہیتھ کلف۔ میں نے لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ میرا اشارہ سمجھے بغیر بولا، تو آپ کا مطلب ہے کہ میری بیوی کی روح اب تک اس مکان کے گرد منڈلا رہی ہے؟ مجھے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، بلکہ اپنے آپ پر غصہ آیا۔ مجھے پہلے ہی دیکھ لینا چاہیے تھا کہ اس لڑکی اور ہیتھ کلف کی عمروں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ لڑکی 16-17 سال کی تھی اور ہیتھ کلف کوئی 40-45 سال کا۔ پھر میرے ذہن نے تیزی سے کام کیا کہ یہ جو بدتمیز سا لڑکا پلیٹ میں چائے ڈال کر پی رہا ہے، کہیں اس لڑکی کا خاوند تو نہیں؟ یہ واقعی ہیتھ کلف کا لڑکا ہو سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں زندہ درگور ہونا۔ اس بیچاری کو کیا پتا ہے کہ اس گنوار سے کہیں زیادہ بہتر لڑکے بھی ہوتے ہیں۔ مسٹر ہیتھ کلف بولے، یہ لڑکی میری بہو ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے حقارت بھری نظر سے لڑکی کو دیکھا۔ اب میں نے اس لڑکے سے کہا، آپ خوش نصیب ہیں کہ ایسی پری چہرہ بیوی کے خاوند ہیں۔ یہ پہلے سے بھی زیادہ بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ نوجوان غصے سے بھر گیا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی جیسے ابھی مجھ پہ حملہ کر دے گا، لیکن پھر محض ایک گالی دینے پہ اکتفا کی، جسے میں پی گیا۔ ہیتھ کلف بولا، آپ کے اندازے غلط ہیں۔ لڑکی بیوہ ہے، گویا میرا لڑکا مر چکا ہے۔ میں نے اس نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ؟ ہیتھ کلف مسکرا کر بولا، یہ میرا لڑکا نہیں ہے۔ اب وہ نوجوان غرایا، میرا نام ہے ہیریٹن ارنشاو۔ یہ کہہ کر وہ مجھے گھورنے لگا۔ اتنی غلطیاں کر کے اب مجھے کوئی نئی بات شروع کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ میں کھڑکی کی طرف گیا۔ موسم جوں کا توں تھا۔ میں نے پریشان ہو کر کہا، میں واپس کیسے جاؤں گا؟ اب تو راستے برف سے اٹ چکے ہوں گے۔ میری بات کو انسنی کرتے ہوئے ہیتھ کلف بولا، ہیریٹن، بکریوں کو باڑے میں بند کر دینا اور آگے ایک تختہ رکھ دینا۔ میں پھر بولا، تو میں گھر کیسے پہنچوں گا؟ لیکن کسی نے میری بات پر دھیان نہ دیا اور دونوں کمرے سے نکل گئے۔ جوزف کتوں کے لیے راتب لے کر آیا تو مسز ہیتھ کلف ماچس کی ڈبیا سے تیلیاں نکال کر آگ میں پھینک کر تماشا دیکھ رہی تھی۔ جوزف بولا، تم یہ فضول قسم کے پاکھنڈ رچانے سے باز نہیں آؤ گی، بالکل اپنی ماں پہ گئی ہو۔ یہ سنتے ہی لڑکی آگ ببولا ہو گئی۔ بڈھے بدتمیز، دفع ہو جا یہاں سے، ورنہ مارتی ہوں اٹھا کر کچھ۔ بوڑھا کانوں پہ ہاتھ رکھ کر باہر نکل گیا۔ اب میں نے لڑکی سے کہا، مسز ہیتھ کلف، میں بہت مشکور ہوں گا اگر آپ مجھے میرے گھر کے راستے کے کچھ نشانات بتا دیں جو اس برف باری میں میری رہنمائی کریں۔ وہ کرسی پہ بیٹھ چکی تھی، سامنے ایک کتاب کھلی پڑی تھی۔ میری طرف دیکھے بغیر بولی، جس راستے آئے تھے اسی راستے چلے جانا، اور اگر کل صبح کسی گڑھے یا دلدل سے میری لاش برآمد ہوئی تو آپ کا ضمیر کچھ ملامت تو نہیں کرے گا؟ تو میں کیا کروں؟ میں تو آپ کے ساتھ جانے سے رہی۔ یہاں سے ہیتھ کلف، ہیریٹن، زلا اور جوزف کے سوا کوئی نہیں۔ وہ بولی، میں نے تنگ آ کر کہا، تو گویا مجھے مجبوراً یہیں رکنا پڑے گا۔ یہ مجھے پتا نہیں، آپ اپنے میزبان سے طے کریں۔ وہ حسب معمول بے رخی سے بولی۔ ہیتھ کلف اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، ایسے موسم میں گھر سے باہر نکلنے کا مزہ آج آپ خوب چکھیں گے۔ رہی بات یہاں ٹھہرنے کی، تو میرے پاس مہمانوں کو ٹھہرانے کا کوئی انتظام نہیں۔ آپ چاہیں تو ہیریٹن یا جوزف کے ساتھ سو جائیں، میں اسی کمرے میں اس بینچ پر لیٹ رہوں گا۔ میں نے جواب دیا۔ نہیں، ہیتھ کلف بولا، اجنبی بہرحال اجنبی ہوتا ہے۔ میں اس بات کی کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ اس ہتک آمیز رویے پہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں غصے میں باہر نکلا تو ہیریٹن سے ٹکراتا بچا۔ ہیریٹن ہیتھ کلف سے بولا، میں انہیں پارک تک چھوڑ آتا ہوں۔ ہیتھ کلف چلایا، پارک تک نہیں، تم انہیں جہنم تک چھوڑ آنا۔ کمبخت، میں یہ کہہ رہا ہوں بکریوں کو سنبھالو اور تمہیں انہیں چھوڑنے کی پڑی ہوئی ہے۔ مسز ہیتھ کلف بولی، بکریوں سے ایک انسان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ضرور چلا جائے ان کے ساتھ۔ تم بند کرو بکواس، ہیتھ کلف چلایا۔ مسز ہیتھ کلف بولی، پھر کبھی گرینج کے لیے کرایہ دار نہ ملے گا۔ اب میری برداشت کی انتہا ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ جوزف دروازے کے پاس لالٹین کی روشنی میں گائے کا دودھ دوہ رہا تھا۔
میں نے لپک کر لالٹن اس سے چھینی اور پھاٹک کی طرف چل دیا۔ اس پر گویا قیامت آ گئی۔ مالک مالک! لاک ووڈ لالٹن لے کر بھاگ گیا۔ ارے بھاگو، دوڑو، کتے کدھر ہیں؟ ڈبو، جیک، پکڑو اسے، جانے نہ پائے۔ اس پر دو دیو ہیکل کتے مجھ پر جھپٹے اور میں زمین پہ گر گیا۔ لالٹن میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا پڑی اور بجھ گئی۔ اس پر ترا کہ ہیریٹن کا قہقہا گونجا۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ کتے مجھے کاٹ نہیں رہے تھے لیکن میرا پیچھا بھی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ تب میں نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، انہیں قابو میں کرو فوراً، ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میری ناک سے خون بہہ نکلا تھا اور ہیتھ کلف اب بھی ہنسے جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کہ میں کیا کر گزرتا کہ گھر کی ملازمہ ذلہ یہ شور سن کر باہر آئی۔ ہیتھ کلف سے تو وہ کچھ نہ کہہ سکی، سارا غصہ ہیریٹن پر نکالتے ہوئے بولی، غضب خدا کا! تم لوگ گھر آئے مہمان کی جان لینے پر تلے ہوئے ہو؟ یہ کہہ کر وہ مجھے کھینچ کر باورچی خانے میں لے گئی، گرم پانی سے میرا ناک دھویا۔ ہیتھ کلف کے قہقہے بھی اب بند ہو چکے تھے۔ اب میری حالت گھر جانے کی نہ تھی، مجھے مجبوراً رات یہیں گزارنا تھی۔ ہیتھ کلف اپنے کمرے میں چلا گیا تو ذلہ نے میری ڈھارس بندھائی اور سونے کے لیے موم بتی کی روشنی میں مجھے ساتھ لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔